नाजरीन, 11वीं, 12वीं और 13वीं सदी ईस्वी में होने वाली सलीबी जंगें इंसानी तारीख का एक गैर मामूली बाब हैं। तकरीबन 250 साल तक जारी रहने वाले इस लर्जा खेज तसादुम में हकीकी मानों में पूरी दुनिया एक आलमी जंग का शिकार थी। ये तहजीबों का टकराव होने के साथ साथ मज़ाहिब का तसादुम भी था। मुसलमान और ईसाई कौमें बाहम दस्तो गिरेबां थीं। ये इतनी खूनरेज जंगें थीं कि उससे पहले इंसानियत ने कभी इतना कुश्त खून और तबाही बर्बादी न देखी थी। उम्मत मुस्लिमा और तमाम ईसाई दुनिया के उस टकराव के नतीजे में पूरी इंसानी तारीख पर गहरे असरात मुरतब हुए कि जिनका असर आज की जदीद दुनिया में भी देखा जा सकता है। नाज़रीन, तारीख में सलीबी जंगों को जुनूनी जंगों के नाम से भी याद किया जाता है, और वो इसलिए कि ये जंगें बर्पा करने के लिए ईसाई दुनिया ने मजहबी जुनून को इस्तेमाल किया। इन जंगों को सलीबी जंगें कहने की वजह भी यही है कि इनको शुरू करने वाले ईसाई ही थे कि जो सलीब के नाम पर जज्बात भड़काकर ईसाई दुनिया को मुसलमान ममालिक पर हमले के लिए आमादा करते। तंग नजरी, मजहबी इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी जैसी इस्तिलाहें कि जो आज इस्तेमाल हो रही हैं, ईसाई दुनिया की तरफ से मुसल्लत करदा सलीबी जंगें इसकी वाज़ेह मिसाल हैं। आज से तकरीबन 1000 साल कबल ये जंगें मगरबी ईसाई दुनिया ने अपनी अवाम के मजहबी जज्बात को भड़काकर उम्मत मुस्लिमा को ख़त्म करने की गर्ज से भरपा की, और आज 21वीं सदी में भी यही साजिशें और कत्ले आम दोहराया जा रहा है। नाजरीन, इससे पहले कि हम मुसलमानों की तरफ से सलीबी जंगों के जवाब और उन जंगों में हिस्सा लेने वाले गाजियों की बात करें, यह जरूरी होगा कि हम सलीबी जंगों के उन तमाम किरदारों की बात करें कि जो मगरिब की तरफ से उन जंगी मुहिम्मात में शरीक थे। सलीबी जंगों की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ मुख्तलिफ ताकतवर गिरोह अपने अपने मकासद के उसूल की गर्ज से इकट्ठे हो गए थे। नाज़रीन, मगरिब की तरफ से जो इत्तेहाद सलीबी जंगों के लिए बना, उसका एक फरीक बाज़ंतीनी सल्तनत भी थी। बाज़ंतीनी सल्तनत पिछले कई सौ साल से मुसलमानों से बुरी तरह मार खाती चली आ रही थी, और अब यह बात वाज़ेह हो चुकी थी कि यह तन्हा मुसलमानों का मुकाबला करने की सकत नहीं रखती। सल्जूक सुल्तान अल्ब अरसलान ने 1071 ईस्वी में मैंजिकर्ट की जंग में बाज़ंतीनी सल्तनत को जो इबरतनाक शिकस्त दी थी कि जिसके नतीजे में बाज़ंतीनी हुक्मरान को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, वो ईसाइयों के लिए इंतहाई जिल्लत आमेज थी। और अब वो ये खौफ महसूस कर रहे थे कि मुसलमान कोनिया यानी मौजूदा तुर्की में मरकज बनाने के बाद कुस्तुनतुनिया की जानिब बढ़ेंगे। अगर मुसलमान कुस्तुनतुनिया फतह कर लेते हैं तो ये बाज़ंतीनी सल्तनत की हतमी मौत होती। उसी खौफ के तहत बाज़ंतीनियों ने पूरी ईसाई दुनिया में यह वावेला करना शुरू कर दिया कि बाज़ंतीनी सल्तनत और ईसाई दुनिया को मुसलमानों से खतरा लाहिक है, और इसके लिए ईसाई दुनिया को अपनी हिफाजत के लिए मुत्तहिद होना होगा। उनका मकसद यह था कि बाकी ईसाई दुनिया से मदद लेकर मुसलमानों को अपने मशरकी इलाकों के जहां पर सल्जूक सुल्तानों ने कब्जा कर लिया था से निकाल बाहर करें और अपनी मशरकी सरहदों को महफूज बना लें। उस जंग से बाज़ंतीनी हुक्मरानों का यही मकसद वाबस्ता था, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा न था कि सिर्फ ईसाई दुनिया की मशरकी सरहदों की हिफाजत लड़ी जाने वाली ये जंग आने वाले 250 साल पर मुहित हो जाएगी, और जिसके नतीजे में लगभग 1.5 करोड़ इंसान मुतासिर होंगे और आने वाली सदियों तक इसके असरात मुरतब होते रहेंगे। नाज़रीन, मशरकी यूरोप और कुस्तुनतुनिया में उस जंग के शुरू होने से कबल ही मगरबी यूरोप में मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान तसादुम जारी था। उंदलस यानी स्पेन पहले ही तकरीबन 300 बरस से मुसलमानों के कब्जे में था, और मगरबी यूरोप में यूसुफ बिन ताशफीन ने जंग दिलाका में ईसाइयों को जो इबरतनाक शिकस्त दी थी, उसके नतीजे में जजीरा नुमा आइबेरिया भी मुसलमानों के कब्जे में आ गया, और उंदलस पर मुसलमानों की हुकूमत एक मरतबा फिर मुस्तहकम हो गई। उस शिकस्त से ईसाई आतिशे इंतकाम में झुलस रहे थे। रूम में मौजूद पोप और मगरबी यूरोप के ममालिक मसलन
جرمنی، فرانس اور انگلینڈ کے عیسائیوں کو بھی اس بات کا کلک تھا کہ وہ مسلمانوں کو اسپین سے نکالتے نکالتے رہ گئے اور یوسف بن تاشفین کی دخل اندازی کی وجہ سے ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ بازنطینی حکمران نے جب یہ دیکھا کہ پوپ اور مغربی یورپ کے عیسائیوں کو بھی مسلمانوں پر شدید غصہ ہے تو اس نے ان کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ آپ قسطنطنیہ آئیں تاکہ یہاں سے سلجوق مسلمانوں کے علاقوں میں داخل ہوا جائے۔ بازنطینی حکمران کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہ تھی کہ اسپین سے مسلمان نکالے جاتے ہیں یا نہیں، اس کی دلچسپی صرف اپنی سلطنت کی حفاظت تک ہی محدود تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ان تمام حکمرانوں کو کہ جو مسلمانوں سے جنگ میں دلچسپی رکھتے تھے قسطنطنیہ آنے کی دعوت دی اور کہا کہ ہم آپ کو ایشیائے کوچک میں داخل ہونے کے لیے قسطنطنیہ سے راستہ دیں گے۔ ناظرین، موجودہ ترکی کے تمام ایشیائی علاقے کہ جو آبنائے باسفورس کے مشرق میں واقع ہیں اس وقت تک مسلمان سلجوق سلطنت کے قبضے میں آ چکے تھے اور کونیا کا مشہور شہر اس مضبوط سلجوق سلطنت کا دارالحکومت بن چکا تھا۔ آنے والے وقتوں میں اسی کونیا میں شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ اور مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور ان کی وجہ سے آج بھی یہ شہر پوری دنیا کے لیے ایک روحانی کشش رکھتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ مسلمانوں کے تمام مقدس مقامات یعنی مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بیت المقدس مشرق وسطی ہی میں واقع ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کو کبھی یورپ کی جانب سفر کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ یورپ اس وقت تاریک دور یعنی ڈارک ایجز میں تھا اور وہاں جو بھی ترقی اور تعلیم کی طرف قدم اٹھاتا اسے جادوگر کہہ کر زندہ جلا دیا جاتا۔ فرانس اور انگلینڈ کی گلیوں میں کیچڑ اور غلاظت کی وجہ سے چلنا دوبر ہو جاتا۔ طاعون جیسی بیماریاں عام تھیں۔ حقیقی معنوں میں وہ وحشیوں اور درندوں کی مانند زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایسی صورتحال میں وہاں مسلمانوں کے نہ تو کوئی تجارتی مفادات تھے اور نہ ہی مذہبی مقاصد، لہذا مسلمان سیاحت یا تجارت کے لیے یورپ جانے میں قطعاً دلچسپی نہ رکھتے تھے۔ اس کے برعکس یورپ کے جن علاقوں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا مثلاً اسپین، وہاں ایک شاندار تہذیب قائم تھی۔ غرناطہ اور قرطبہ پوری دنیا کے علمی، تجارتی اور تہذیبی مراکز تھے۔ نتیجتاً تمام یورپی لوگ مسلمانوں کے مفتوح علاقوں میں آ کر آباد ہونا اور علم حاصل کرنا پسند کرتے۔ قسطنطنیہ وہ عیسائی علاقہ تھا کہ جسے مسلمان ابھی تک فتح نہیں کر پائے تھے۔ ایسی صورتحال میں بقیہ یورپ میں مسلمانوں کے سفر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ناظرین، آج صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ مسلمانوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ویزے لگوا کر یورپ، امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا جا کر بس جائیں۔ اس زمانے میں مسلمان یہ بات سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ اپنی مرضی سے دارالاسلام چھوڑ کر دارالکفر میں آباد ہو جائیں۔ دوسری جانب عیسائیوں کے تمام مذہبی اور مقدس مقامات مسلمانوں کے علاقوں میں تھے۔ بیت المقدس عیسائیوں کے لیے بھی مقدس جگہ ہے کیونکہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں نے پہلی مرتبہ بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ تب سے لے کر 1098 عیسوی تک یہ مسلمانوں ہی کے قبضے میں رہا۔ اسپین یا اندلس میں شکست کے بعد عیسائیوں میں آتش انتقام بھڑک رہی تھی اور ساتھ یہ حسرت بھی سینوں میں سلگ رہی تھی کہ بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے واپس لیا جائے۔ ناظرین، پوپ اربن دوم نے اپنے پادریوں اور راہبوں کو پورے یورپ میں پھیلا دیا۔ انہوں نے نفسیاتی جنگ کے ذریعے اشتعال انگیزی پھیلائی اور یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ بیت المقدس میں عیسائیوں کے ساتھ بہت ظلم روا رکھا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے لے کر صلیبی جنگوں کے آغاز تک بیت المقدس میں کسی بھی عیسائی کو نہ تو قتل کیا گیا اور نہ ہی کوئی ظلم کیا گیا۔ عیسائی اور یہودی کئی سو برس تک مسلمانوں کے زیر سایہ اتنے امن و سکون سے رہے کہ کبھی بھی مذہبی تعصب کی کوئی ایک مثال بھی نہیں ملتی۔ ان برسوں میں مسلمانوں نے عیسائیوں کے ساتھ رواداری کی وہ اعلیٰ مثال قائم کی کہ جسے دنیا آج تک یاد رکھتی ہے۔ ناظرین، پیٹر دی ہرمٹ نام کے ایک راہب نے یورپ میں جگہ جگہ ایسی جنونی تقاریر کی کہ جن میں مذہبی تعصب، جنون اور لوگوں کو بھڑکانے کے تمام اسباب موجود تھے۔ یوں پورے یورپ میں مذہبی جنون کی آگ بھڑکا دی گئی۔ یورپ کی فوجیں تو بعد میں نکلیں، ان سے پہلے ہی عام یورپی عیسائی اس راہب کے ساتھ قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو گئے۔
ان کا مقصد مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر کے بیت المقدس پر دوبارہ قبضہ کرنا تھا۔ یہ عسکری اعتبار سے غیر تربیت یافتہ، جذباتی اور نہتے عیسائی صرف اس لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر راہب پیٹر کے ساتھ چل پڑے تھے کہ ان کے مذہبی جذبات کو بھڑکا دیا گیا تھا، اور ان کو اس جنگ میں حصہ لینے کے نتیجے میں جنت کی بشارت بھی دی گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لاکھوں کی تعداد میں وہ سادہ لو عیسائی عوام اپنے انجام سے بے خبر اندھا دھن اس مہم پر روانہ ہو گئے۔ عیسائیوں کی طرح یہودیوں کے لیے بھی بیت المقدس بہت مقدس جگہ ہے۔ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت بڑی عبادت گاہ بنائی تھی کہ جس کو ہیکل سلیمانی، ٹیمپل آف سولومن کہتے ہیں۔ اب اس جگہ پر مسجد اقصی موجود ہے۔ یہودیوں کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ مسجد اقصی کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اور اسرائیل کے نام سے یہاں یہودیوں کی ایک ریاست قائم کی جائے کہ جو ان کے عقیدے کے مطابق ماضی میں بھی ہوا کرتی تھی۔ صلیبی جنگوں کے تقریباً 1000 سال کے بعد یہودی آج بیت المقدس پر قابض ہیں اور اپنے اسی ہدف کو پورا کرنے کی ناپاک کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ جس کے لیے یہ صدیوں سے کام کر رہے تھے اور صلیبی جنگوں میں اس کے لیے کوشش کرتے رہے۔ ناظرین، عیسائی دنیا میں یہودیوں کو ہمیشہ بری طرح ذلیل و رسوا ہی کیا جاتا تھا۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق یہودیوں نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی سازش کی تھی، اور اس کے نتیجے میں پوری عیسائی دنیا میں یہودیوں کو بدترین دشمن تصور کیا جاتا۔ وہاں یہودیوں کی زندگی اجیرن تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عیسائی علاقوں میں رہنے والے یہودیوں نے اپنی بقا کی خاطر مختلف بھیس بدلنے سیکھ لیے تھے۔ کچھ یہودی خود کو عیسائی ظاہر کرتے، عبادت کرنے کے لیے انہوں نے خفیہ جگہ بنا رکھی تھی اور اس طرح اپنی خفیہ اندرونی محافل میں اپنی یہودی روایات جاری رکھتے تھے۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ پوری عیسائی دنیا مسلمانوں سے متصادم ہونے جا رہی ہے تو ان کے فتنہ انگیز ذہن نے بیت المقدس پر قبضہ کرنے اور یہودیوں کی ریاست کے قیام کے لیے اس موقع کو غنیمت جانا۔ ناظرین، موجودہ اسرائیلی ریاست کے قیام کے پیچھے بھی عیسائیوں اور یہودیوں کی وہی ذہنیت کار فرما ہے کہ جس کا سب سے پہلے اظہار 1000 سال پہلے صلیبی جنگوں کے دوران ہوا تھا۔ اسرائیل کے قیام کی پہلی منظم کوشش یہودیوں نے صلیبی جنگوں کے دوران ہی کی تھی۔ یہودیوں کی خواہش یہ تھی کہ عیسائی دنیا اور مسلمانوں کے مابین اس تصادم کے نتیجے میں بیت المقدس فتح ہو جائے تو مکر و فریب کے ذریعے اس پر قبضہ کر لیا جائے اور وہاں ایک یہودی ریاست قائم کر دی جائے۔ ناظرین، یہودیوں نے اس مقصد کے لیے اپنے طاقتور مسلح گروہ تیار کیے کہ جو تاریخ میں ٹیمپلر نائٹس، ہاسپٹلر نائٹس اور ٹیوٹانک نائٹس کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان مسلح یہودی جنگجو دستوں نے عیسائیت کا روپ دھار کر اپنی خدمات پوپ اور بادشاہوں کے سامنے پیش کی اور یہ معاہدہ طے پایا کہ وہ صرف پوپ کے سامنے ہی جواب دہ ہوں گے۔ ان کو یہ اختیار بھی دیا گیا کہ وہ اپنے مذہبی معاملات میں کسی کے آگے جواب دہ نہ ہوں گے۔ اس طرح ان یہودی نائٹس کو یہ اختیار مل گیا کہ اپنے مذہبی عقائد کو خفیہ رکھتے ہوئے عیسائی دنیا کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں اور بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کرا کر ایک یہودی ریاست کے قیام کی راہ ہموار کریں۔ عیسائی دنیا میں آج بھی عام طور پر ان نائٹس کو عیسائی سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ٹیمپلر نائٹس، ہاسپٹلر نائٹس اور ٹیوٹانک نائٹس کی خفیہ تحریکوں نے ہی جدید دور کے فری میسن اور ایلومیناٹی جیسی بے رحم صہیونی تنظیموں کو جنم دیا ہے کہ جو آج بھی خفیہ تحریکوں، سیکرٹ سوسائٹیز کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ بین الاقوامی تنظیم ریڈ کراس بھی ہاسپٹلر نائٹس کی جدید شکل ہے اور اس کا تعلق بھی فری میسنز کے فرقے سے ہے۔ ناظرین، جب عیسائیوں کی جانب سے پہلی صلیبی جنگ کی تیاری کی جا رہی تھی تو اس وقت پورا یورپ تاریک دور سے گزر رہا تھا اور اس میں اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ جنگی اخلاقیات و قوانین کا تو کوئی تصور بھی موجود نہیں تھا۔ پوپ نے صلیبیوں اور نائٹس کو کھلی چھٹی دے رکھی تھی کہ جب تک وہ بیت المقدس کو آزاد کروانے کے لیے جنگیں لڑتے رہیں گے تب تک وہ جو بھی ظلم و جبر، تباہی و بربادی اور قتل و غارت گری مسلمانوں کے علاقے میں برپا کریں گے وہ سب معاف اور جائز ہوگی۔
नतीजतन ऐसे वैशी और जंगली मुसल्ला गिरोह तैयार हो गए कि जिनका मकसद मुस्लिम इलाकों में लूटमार, कत्लो गारत और तबाही और बर्बादी फैलाने के अलावा कुछ न था। जब मजहबी जुनून उरूज पर हो, आंखों में खून उतरा हो और साथ ये इजाजत भी मिल जाए कि आपके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, तो फिर कोई फौज नहीं रहती, बल्कि दरिंदों का एक गोल बन जाती है। खुद यूरोपी तारीखदान उन सलीबियों को बदतरीन हैवानात से तशबीह देते हैं। उन यहूदी और ईसाई मुसल्ला गिरोह ने मुसलमानों के इलाकों में दाखिल होने से पहले ही खुद ईसाई दुनिया में वो तबाही मचाई कि बाज़ंतीनी हुक्मरान के जिसने उनको आने की दावत दी थी, वो खुद भी उनकी सफाकाना कार्रवाइयों से परेशान हो गया, क्योंकि अब ईसाई दुनिया में किसी की जान, माल, इज्जत और आबरू महफूज न रही थी। नाज़रीन, मुसलमानों के खिलाफ उस पहले सलीबी इत्तेहाद में 3 फरीक शामिल थे। बाज़ंतीनी सल्तनत, सलीबी नाइट्स जो बज़ाहिर ईसाई मगर हकीकत में यहूदी थे, पोप, यूरोप के ईसाई बादशाह और दीगर ईसाई। उस वक्त यूरोप के ईसाई बादशाहों के माबैन इक़्तिदार के उसूल के लिए खूनरेज़ी आम थी। यही वजह थी कि ईसाई इत्तेहादियों के आपस में भी शदीद इख्तिलाफात थे। उन तमाम मुश्किलात और इख्तिलाफात के बावजूद 250 साल तक जारी रहने वाली उन मुहिम्मात में यूरोप ने 8 मरतबा मुत्तहिद होकर मुसलमानों पर यलगार की, जिसके नतीजे में खुद यूरोप को भी बेपनाह जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। उस तसादुम में खुद यूरोप के तमाम अस्करी, इक्तिसादी और इंसानी वसाइल खर्च हो गए और इसके बावजूद उनको इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। यूरोप के नशाते सानिया और इस्लाही दीन का दौर के जो उंदलस की फतह के बाद 1492 ईस्वी में शुरू हुआ, वो काफी अरसा पहले शुरू हो जाता अगर यूरोप अपने तमाम वसाइल सलीबी जंगों में न झोंक चुका होता। उन जंगों के नतीजे में पूरे यूरोप की मईशत तबाह और बर्बाद हो गई और पूरी ईसाई दुनिया यहूदियों की मकरूज हो चुकी थी। ऐसे वक्त में भी ईसाई दुनिया को जंग जारी रखने के लिए वसाइल फराम करने वाले और कर्जा देने वाले भी टेम्पलर नाइट्स ही थे। टेम्पलर नाइट्स या ट्यूटानिक नाइट्स जो ईसाई बने हुए थे, दरअसल यहूदी थे। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ ईसाइयों की नफरत की आग में मजीद ईंधन डालने का काम किया। उनके 2 बड़े मकासद थे। पहला मकसद ये कि ईसाइयों की मदद से बैतुल मुकद्दस को आज़ाद करवाया जाए और यहां पर एक यहूदी रियासत का कयाम अमल में लाया जाए। दूसरा ये कि उस जंगो जदल के नतीजे में यूरोपी बादशाहों से पैसे वसूल किए जाएं और लूट मार के जरिए जो रकम भी हासिल हो वो यूरोप को सूद पर कर्ज दी जाए ताकि उनको अपना गुलाम बनाया जाए। नाजरीन, यूरोप में बैंकारी का निजाम टेम्पलर, हॉस्पिटलर और ट्यूटानिक नाइट्स ने ही शुरू किया। सलीबी जंगों के दौरान चूंकि ईसाई दुनिया को उन नाइट्स की जरूरत थी, लिहाजा यूरोपी बादशाह उनको बर्दाश्त करते रहे और उनके मकरूज होते रहे। सलीबी जंगों के बाद 1312 ईस्वी में जब पूरा यूरोप और खुद यूरोपी बादशाह बुरी तरह उनके कर्जे में फंस गए, तो उन टेम्पलर्स ने बेइंतहा दौलत इकट्ठी कर ली थी। यही दौलत बाद में उनकी तबाही और बर्बादी का बायस भी बनी। टेम्पलर नाइट्स को कर्ज लौटाने के बजाय यूरोपी बादशाहों ने फैसला किया कि इनको खत्म किया जाए और उनकी तमाम दौलत पर कब्जा किया जाए। तकरीबन 1312 ईस्वी में जब उन टेम्पलर्स को तबाह बर्बाद किया गया, तो उनके पास 900 से जायद किले और महल थे और उनके पास मौजूद दौलत सारे यूरोपी बादशाहों को अमीर बनाने के लिए काफी थी। नाजरीन, आजकल जदीद माशी निज़ाम में जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है, मसलन सूद पर कर्ज देना, मनी लॉन्ड्रिंग, जंगें बर्पा करवाना, दुनिया में फितना और फसाद फैलाना, इन सब के पीछे फ्री मैसन्स का हाथ है कि जो उन नाइट्स की नस्ल से हैं, जिन्होंने सलीबी जंगों में ईसाई दुनिया को इस्तेमाल किया और उनको अपना मकरूज बनाया। आज भी इसराइल के यहूदी पूरे यूरोप और अमेरिका के ईसाइयों को मुसलमानों के खिलाफ जंग में झोंक कर मकरूज कर रहे हैं और इसराइल की रियासत को मजीद फैलाने की साजिश में मसरूफ हैं। तकरीबन 250 साल तक जारी रहने वाले उस तसादुम से यूरोप ने बहुत ही फवायद हासिल किए। तारीकी में मुक़य्यद यूरोप की जायल तहजीब में मुसलमानों की आला तहजीब ने जान डाल दी। यूरोपी ईसाई मुसलमानों की शानदार तहजीब व तमद्दुन, इंतजामिया, तालीम गांव, तालीमी निज़ाम और हस्पतालों से बहुत मुतासिर हुए कि जिसने बाद में यूरोप में नशाते सानिया के दौर के आगाज में कलीदी किरदार अदा किया।
1492 عیسوی میں اسپین پر قبضے کے بعد جب مسلمانوں کا عظیم علمی ورثہ بھی عیسائیوں کے ہاتھوں میں چلا گیا تو اس کے مطالعے نے یورپی فکر میں وہ انقلاب برپا کیا کہ جس کے اثرات آج تک نظر آتے ہیں۔ پہلی صلیبی جنگ وہ پہلا موقع تھا کہ جب یورپ کے بادشاہوں اور عوام نے اسلامی تہذیب کو اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ اس دور میں اسپین سے لے کر وسطی ایشیا تک مسلمان سپر پاور کی حیثیت رکھتے تھے۔ مسلمان ریاستیں ہی تہذیب و تمدن کا مرکز تھیں۔ تمام جدید علوم مثلاً صنعت، سائنس اور ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھمیٹکس، جغرافیہ اور علم فلکیات مسلمانوں کے مراکز یعنی بغداد، دمشق اور اندلس میں پڑھائے جاتے تھے۔ یورپیوں کو صلیبی جنگوں کی بدولت ان جدید علوم سے واقفیت حاصل ہوئی، لیکن 2 سال کی طویل مہم جوئی کے بعد بھی یورپ کے لوگ اپنا وہ ہدف حاصل نہ کر سکے کہ جو وہ چاہتے تھے۔ عیسائی یورپ لبنان کے ساحل، فلسطین اور دمشق کے چند قلعوں کے علاوہ مسلمانوں کے مرکزی علاقوں تک نہ پہنچ سکا۔ گو کہ مسلمان ان جنگوں کے دوران افراتفری کا شکار تھے۔ خلافت عباسیہ کمزور ہو چکی تھی۔ مصر میں خلافت فاطمیہ خلافت عباسیہ کے ساتھ باہم دست و گریباں تھی۔ اسپین میں مسلمان زوال پذیر تھے اور یوسف بن تاشفین کو جا کر ان کو سنبھالنا پڑا۔ نتیجتاً مسلمان امت کے دفاع کی ذمہ داری ان سلجوق، ترک اور کرد سلاطین پر آ پڑی تھی کہ جو خلافت عباسیہ کے تحت مختلف علاقوں میں اپنی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں بنائے ہوئے تھے۔ اللہ نے انہی کی تلواروں سے مسلمانوں کی حفاظت بھی کی اور امت مسلمہ کی آبرو بھی قائم رکھی۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو اپنی صفوں میں بھی ایک بہت بڑے فتنے کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ مسلمانوں میں ایک باطنی اور خارجی فرقہ پیدا ہوا کہ جس کو تاریخ میں حشیشین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس فرقے کی بنیاد ایک اسماعیلی حسن بن صبا نے رکھی کہ جس کو شیخ الجبل، اولڈ مین آف دی ماؤنٹین بھی کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں حشیشین نے مصر سے نکل کر عراق میں اپنے خفیہ مراکز بنا لیے تھے اور اس نازک وقت میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے کہ جب مسلمانوں کو صلیبی یلغار کا بھی سامنا تھا۔ مسلمان امت 2 طرف سے نرغے میں آ چکی تھی۔ داخلی طور پر خوارج کا فتنہ تھا اور خارجی طور پر یہودی اور عیسائی سیونی مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ آج 1000 سال کے بعد بھی مسلمانوں کو اسی طرح 2 طرفہ فتنوں کا سامنا ہے۔ ایک طرف نیٹو، بھارت، امریکہ اور مغربی قوتیں مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہی ہیں تو دوسری جانب مسلمانوں کی صفوں کے اندر ہی خوارج کے ایسے گروہ تیار کر لیے گئے ہیں کہ جو مسلمانوں کی پشت میں خنجر گھونپ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ بات بھی قابل غور ہے کہ صلیبیوں اور حشیشین نے آپس میں مل کر مسلمانوں کے خلاف اتحاد کیا اور اجتماعی جنگ برپا کرنے کے لیے انہوں نے ایک دوسرے سے تعاون بھی کیا۔ کئی مواقع ایسے بھی آئے کہ مفادات کے لیے صلیبیوں اور حشیشین کا آپس میں بھی ٹکراؤ ہوا، لیکن زیادہ تر وہ مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کے اتحادی ہی رہے، اگرچہ ظاہری طور پر انہوں نے خود کو ایک دوسرے کا دشمن ہی ظاہر کیے رکھا۔ پہلی صلیبی جنگ کی تیاری 1095 عیسوی میں کی گئی، مگر آج تاریخ 1000 سال قبل پیش آنے والے واقعات کو ایک بار پھر سے رونما ہوتے دیکھ رہی ہے۔ زمانہ تبدیل ہو گیا ہے، ٹیکنالوجی جدید ہو گئی ہے، لیکن انسان کی فطرت اور اس کی ذہنیت وہی ہے کہ جو 1000 سال قبل تھی۔ اس زمانے میں بھی امت مسلمہ باہم دست و گریباں اور فرقہ بندی کا شکار تھی۔ کوئی شیرازہ بندی کرنے والا نہیں تھا، کوئی ایسا مرکزی رہنما نہیں تھا کہ جو مسلمانوں کو متحد کر سکتا۔ ایسے خطرناک اور نازک وقت میں مسلمانوں کی حفاظت کرنے کے لیے فوجی قیادت سامنے آئی، یعنی ملٹری کمانڈر، جرنیل اور وہ تمام جنگجو قبائل کہ جو اپنی آزاد سلطنتیں رکھتے تھے۔ اللہ نے ان کے وجود میں ایمان، دین کی حرمت، عزت و آبرو اور غیرت کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی، لہٰذا وہ امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے سینہ سپر ہو گئے، اس بات کے باوجود کہ مسلمانوں کا مرکز یعنی خلافت عباسیہ انتہائی کمزور ہو چکی تھی۔ ناظرین، 2 سال پر محیط ان صلیبی جنگوں میں
قوم نے اپنے بہترین ہیرے پیدا کیے، ایسے شاندار جرنیل اور سپہ سالار کے دشمن بھی ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا، اور جو ان صلیبی طوفان کے سامنے آہنی چٹانیں بن کر کھڑے ہو گئے۔ سب سے پہلے جو صلیبی فوج قسطنطنیہ پار کر کے مشرقی حصے میں پہنچی، اس کی قیادت راہب پیٹر کر رہا تھا، اور اس کی فوج تقریباً 40,000 عوام الناس پر مشتمل تھی۔ یہ باقاعدہ فوجی نہیں تھے، بلکہ عام شہری تھے کہ جنہیں بھڑکا کر لڑنے پر آمادہ کیا گیا تھا۔ اس لشکر نے مشرقی ساحل کو اپنا مرکز بنایا، اور وہیں اس کا مقابلہ سلجوق سلطان کی فوجوں سے ہوا۔ مسلمان فوجوں نے اس پوری عیسائی فوج کو اس طرح قتل کیا کہ تمام فوج ایک قدم آگے بڑھانے سے پہلے ہی تباہ و برباد ہو گئی۔ رائے پیٹر بڑی مشکل سے جان بچا کر واپس قسطنطنیہ پہنچ سکا۔ ناظرین، 1095 عیسوی میں ہونے والا صلیبی جنگوں کا آغاز عیسائیوں کے لیے ایک بہت بڑا شگن ثابت ہوا۔ سلجوق سلطان نے ان کے ہر دستے کو کاٹ کر رکھ دیا، لیکن ساتھ ہی اس سے ایک کوتاہی بھی سرزد ہوئی۔ وہ یہ سمجھے کہ انہوں نے اصل صلیبی فوج کو تباہ کر دیا ہے اور اب مزید فوج نہیں آئے گی، مگر ان کو اندازہ نہیں تھا کہ پیچھے ایک باقاعدہ فوج آ رہی ہے جس کی قیادت یورپی بادشاہ خود کر رہے ہیں۔ سیاسی قیادت کے کمزور ہونے اور مضبوط جنگی قیادت کے نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں نے اس ممکنہ خطرے کا ادراک ہی نہ کیا کہ جو آندھی اور طوفان کی صورت میں یورپ سے ہوتا ہوا قسطنطنیہ کے راستے بیت المقدس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ صلیبی فوجیں بڑی تعداد میں قسطنطنیہ کے راستے موجودہ ترکی میں داخل ہوئیں اور مسلمانوں کی بامی چپکلشوں اور طوائف الملوکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شام کے راستے بیت المقدس پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ اس کے بعد جو کچھ بیت المقدس میں ہوا وہ اس قدر دہشت ناک ہے کہ یورپی مورخ بھی اس کو بیان کرتے ہوئے شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک ہفتے میں 1,00,000 مسلمان بیت المقدس میں ذبح کیے گئے۔ مسجد اقصی میں 10,000 مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا۔ یورپی بادشاہ کو فتح کی اطلاع دی گئی تو خط میں یہ تحریر کیا گیا کہ مسلمانوں کا خون ہمارے گھوڑوں کے گھٹنوں تک آ پہنچا ہے۔ مسجد عمر کہ جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد پہلی نماز ادا کی تھی، اس میں مسلمانوں کی لاشوں کے ٹکڑوں اور جمے ہوئے خون کی وجہ سے طویل عرصے تک کوئی داخل نہ ہو سکا۔ مسلمان بچوں کو ٹانگوں سے پکڑ کر دیواروں پر پٹکا جاتا، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو بڑی بڑی عمارتوں کے برجوں سے نیچے گرایا جاتا یا آگ میں زندہ جلا دیا جاتا۔ دنیا کا کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو ان صلیبیوں نے عیسائیت کے نام پر مسلمانوں سے روا نہ رکھا ہو۔ مسلمانوں کے گروہوں کو کمروں میں بند کر کے آگ لگا دی جاتی، یعنی ظلم و جبر بھی یہاں ایک چھوٹا لفظ ہے۔ یہ درندگی کا وہ شیطانی کھیل تھا کہ جو یورپ کے حکم اور اجازت سے برپا کیا جا رہا تھا۔ بیت المقدس کا قبضہ کھو دینے کے بعد پوری امت مسلمہ میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اب مسلمانوں کو پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ عیسائی ایک حقیقی خطرہ بن کر ان کے گھروں میں داخل ہو چکے ہیں۔ پوری مسلمان دنیا میں اعلان جہاد کیا گیا اور مجاہدین کے دستے تیار ہونے لگے۔ مودود، عماد الدین زنگی، نور الدین زنگی، اسد الدین شیرکوپ اور آخر میں سلطان صلاح الدین ایوبی امت مسلمہ کی آبرو اور حفاظت کے لیے میدان جنگ میں اترے اور صدیوں تک صلیبیوں کے لیے دہشت کی علامت بن گئے۔ ناظرین، سیاسی قیادت کے فقدان کے باعث فوجی قیادت بھی متاثر ہوئی۔ چنانچہ اس زمانے میں کوئی بھی مسلمان جرنیل اور کمانڈر ایسا نہ تھا کہ جو تنہا صلیبیوں کا مقابلہ کر سکتا۔ مسلمانوں کے اندر دہشت گرد فرقے پیدا ہو چکے تھے، یعنی حشیشین۔ یہ فرقہ سیاسی قیادت کو خنجر کی نوک پر قتل کر رہا تھا۔ دکھ اور مصیبت کی اس گھڑی میں اگر مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے خاص تائید و رحمت نازل نہ ہوتی تو امت مسلمہ کبھی بھی اس صلیبی طوفان کا مقابلہ نہ کر پاتی۔ اس زمانے میں جنگیں بنیادی طور پر قلعوں کے آس پاس ہوا کرتی تھیں۔ ہر شہر کا ایک قلعہ ہوتا تھا
اور قلعے کی فصیل کے اندر اور باہر محافظین کی ایک جماعت موجود ہوتی، جب کسی شہر کو فتح کرنا ہوتا تو پہلے اس کا محاصرہ کر لیا جاتا اور پھر اس کی سپلائی لائن یا رسد کاٹ دی جاتی، اس سے قلعے کے اندر موجود فوج کو باہر نکل کر مقابلہ کرنا پڑتا، یا پھر وہ اندر بیٹھ کر ایک دفاعی جنگ لڑتی۔ دشمن کی فوج پر حملہ کرنے کا ایک آسان طریقہ کمین لگانا بھی تھا کہ اگر دشمن کی فوجیں ایک قلعے سے دوسرے قلعے کے درمیان نقل و حرکت کر رہی ہوتی تو ان کو گوریلا جنگ کے ذریعے ہراساں کیا جاتا اور دشمن کے پہلوؤں کی طرف سے حملہ کر کے اسے نقصان پہنچایا جاتا۔ سن 1099 عیسوی میں بیت المقدس پر قبضے کے بعد تقریباً 10 سال تک مسلمان کوئی مربوط مزاحمت پیدا نہ کر سکے۔ تقریباً 1110 عیسوی میں سلجوق سلطانوں نے اپنا ایک گورنر موصل روانہ کیا جن کا نام مودود رحمت اللہ علیہ تھا۔ مودود وہ پہلے گورنر تھے کہ جنہوں نے صلیبی فوجوں کے خلاف باقاعدہ مہم جوئی شروع کی، ایک لشکر منظم کیا اور جوابی حملہ شروع کیا۔ مسلمان طویل عرصے سے اپنے ایسے ہی کسی جرنیل کا انتظار کر رہے تھے کہ جو براہ راست صلیبیوں سے متصادم ہو اور بیت المقدس کو دوبارہ مسلمان سلطنت میں شامل کرے۔ مودود نے صلیبیوں کو کئی جنگوں میں عبرتناک شکست دی، لہٰذا مسلمانوں کو یہ امید پیدا ہو گئی کہ اب وہ صلیبیوں کو شام اور فلسطین سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جلد ہی ایک دہشت گرد خارجی نے خنجر سے مودود رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا۔ صلیبیوں کے خلاف جنگ کے تھوڑے ہی عرصے بعد مودود کی شہادت مسلمانوں کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان تھا۔ اب سلجوق لشکر سے ایک اور مجاہد سامنے آتا ہے جس کی تربیت مودود نے خود اپنے ہاتھوں سے کی تھی۔ اس کا نام سلطان عماد الدین زنگی تھا۔ سن 1128 عیسوی میں عماد الدین کو موصل کا گورنر مقرر کیا جاتا ہے اور ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے کہ صلیبیوں کے خلاف جنگ کا دوبارہ آغاز کرتے ہوئے انہیں اپنے علاقوں سے باہر کریں۔ اگلے 20 سال تک عماد الدین زنگی امت مسلمہ کی شمشیر بے نیام کی حیثیت سے مسلمانوں کی عزت و آبرو کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ وہی عماد الدین زنگی ہیں کہ جن کے فرزند کو تاریخ میں سلطان نور الدین زنگی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ نے عماد الدین زنگی کی شکل میں مسلمانوں کو ایک درویش اور فقیر جرنیل تحفے میں دیا۔ جس وقت عماد الدین زنگی نے حکومت سنبھالی اس وقت شام و فلسطین میں تقریباً تمام قلعے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر صلیبیوں کے پاس جا چکے تھے۔ عماد الدین کو 3 اطراف سے جنگ کا سامنا تھا۔ ایک طرف سے صلیبی آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے اور دوسری جانب سے مسلمانوں کو اپنی صفوں کے اندر حشیشین جیسے دہشت گردوں کا سامنا تھا کہ جن سے تمام مسلمان قیادت کو خطرہ لاحق تھا۔ تیسری طرف فاطمی خلافت اور وہ تمام ترک سلاطین تھے جو اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے لیے خلافت عباسیہ کے جرنیلوں سے حالت جنگ میں رہتے۔ حد تو یہ تھی کہ اس جنگ میں کئی مسلمان سردار خود صلیبیوں سے مدد لے کر مسلمانوں ہی کے خلاف جنگ کرتے۔ اسی طرح 1140 عیسوی میں عماد الدین زنگی کے خلاف دمشق کے مملوک حکمرانوں نے صلیبیوں سے مدد طلب کی، چنانچہ عماد الدین زنگی کو صلیبیوں اور مملوکوں کی مشترکہ فوج کے ساتھ جنگ کرنا پڑی، مگر ان تمام مشکلات کے باوجود عماد الدین زنگی صلیبیوں کو پے در پہ شکستیں دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ اساریب کے مقام پر صلیبیوں کو اس قدر عبرتناک شکست دی گئی کہ صلیبی فوج کی ہڈیاں 60 سال تک اساریب کے مقام پر نشان عبرت کے طور پر پڑی رہیں۔ سن 1144 میں سلطان عماد الدین زنگی نے الروحہ کے قلعے کو فتح کر لیا۔ پچھلے 50 سال میں یہ پہلا قلعہ تھا کہ جو مسلمانوں نے صلیبیوں سے چھینا تھا۔ یہ محض آغاز تھا مسلمانوں کی جنگی کامیابیوں کا۔ پھر مسلمان پے در پے جنگوں میں صلیبیوں کو مسلمان علاقوں سے باہر نکالنے لگے۔ عیسائی نائٹس میں عماد الدین زنگی کی شہرت ان کی غیر معمولی دلیری کی وجہ سے تھی۔ تبریا پر حملے کے دوران عماد الدین زنگی مخالف لشکروں کو چیرتے ہوئے تبریا کے مرکزی دروازے پر پہنچ گئے اور وہاں اپنا نیزہ گاڑا اور اسی طرح ان کے لشکر میں سے ہوتے ہوئے واپس اپنی صفوں میں پہنچ گئے۔
इमादुद्दीन जंगी की उस जुर्रत और दलेरी ने पूरी ईसाई दुनिया को वर्ताए हैरत में मुब्तला कर दिया। उन्होंने इमादुद्दीन जंगी से जान छुड़वाने के लिए एक साजिश तैयार की। उस मकसद के लिए एक तुर्क गुलाम को पैसे देकर इस बात पर राजी किया कि वो इमादुद्दीन जंगी को शहीद करेगा। यूं उस तुर्क गुलाम ने पैसे लेकर गद्दारी की और सन 1146 के आसपास इमादुद्दीन जंगी को शहीद कर दिया गया। सुल्तान इमादुद्दीन जंगी ने शाम में जब बालबक का किला फतह किया तो वहां नजमुद्दीन अय्यूब को गवर्नर मुकर्रर कर दिया। नजमुद्दीन अय्यूब के ही जलीलुल कद्र बेटे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी थे कि जो उस सादतमंद फौज के सिपा सलार थे जिसने बिलाखिर बैतुल मुकद्दस दोबारा फतह किया। इमादुद्दीन का सबसे बड़ा कारनामा यह था कि उन्होंने अरबों और तुर्कों को मुत्तहिद किया और सलीबियों के खिलाफ बाकायदा एक फौजकुशी का आगाज किया। साथ ही साथ उन्होंने अपने जर्नैलों की एक ऐसी खेप तैयार की कि जिसने आने वाले वक्तों में उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत के लिए तलवार बुलंद की। नाज़रीन, सन 1146 ईस्वी में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने वालिद इमादुद्दीन जंगी की जगह जंगी सल्तनत के तख्त पर बैठते हैं और उनके उस मिशन को जारी रखते हैं कि जो उनके शहीद बाप ने शुरू किया था। नूरुद्दीन जंगी उम्मत मुस्लिमा के दरवेश, मुत्तकी और वलीउल्लाह सिपा सलार थे। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के बाद उम्मत मुस्लिमा के मुत्तकी तरीन सरबरा थे। उनका हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना गहरा रूहानी ताल्लुक था कि जिसकी सिर्फ एक मिसाल आज तक उम्मत मुस्लिमा के लिए मशअल राह बनी हुई है। नूरुद्दीन जंगी ही वो खुशनसीब तरीन सिपा सलार हैं कि जिन्होंने उस दौर में एक ख्वाब देखा कि जिसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और नूरुद्दीन जंगी को हुक्म देते हैं कि मदीने का सफर करो, वहां पर 2 सलीबी मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हैं। उस ख्वाब को देखकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बहुत बेचैन होते हैं और सदका व खैरात करते हैं। उलमा से पूछते हैं कि इसकी तफसीर बयान की जाए। फिर मुसलसल कई मरतबा आपको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है और यही हुक्म दोहराया जाता है और साथ ही शक्लें भी दिखाई जाती हैं कि ये वो 2 सलीबी हैं कि जो मदीने में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुंचा रहे हैं। उलमा भी यही मशवरा देते हैं कि यकीनन मदीने में कोई मुसीबत आन पड़ी है, आप सफर कीजिए और मदीना पहुंचें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बशारत और हुक्म के मुताबिक सुल्तान नूरुद्दीन जंगी एक दस्ते को लेकर बड़ी तेजी से मदीने की जानिब सफर करते हैं। बताया जाता है कि दमिश्क से मदीना तक का सफर लगभग 25 दिन का सफर था, लेकिन नूरुद्दीन जंगी उस सफर को सिर्फ 16 दिनों में तय करके आंधी और तूफान की तरह मदीना मुनव्वरा जा पहुंचते हैं। मदीना पहुंचकर आप वाली मदीना से मुलाकात करते हैं और फिर तमाम अहले मदीना को खाने पर मदऊ किया जाता है। उस दावत में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी उन शक्लों को पहचानने की कोशिश करते हैं कि जो आपको ख्वाब में दिखाई गई थी। जब वो दोनों शक्लें वहां मौजूद लोगों से नहीं मिलती तो आप सख्त बेचैन हो जाते हैं और वाली मदीना से सवाल करते हैं कि क्या कोई शख्स रह गया है जो हमारी दावत में न आया हो। वाली मदीना जवाब देता है कि सिर्फ 2 मुसलमान मुत्तकी ऐसे हैं कि जो मस्जिद नबवी से कुछ फासले पर एक मकान में रहते हैं। वो ना तो कभी बाहर निकलते हैं और ना ही किसी से मिलते हैं और हर वक्त अपनी इबादत में ही मशगूल रहते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उन दोनों को अपने पास बुलवाया और जब उनकी शक्लें देखी तो देखते ही पहचान गए कि यही वो चेहरे हैं जो उनको ख्वाब में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दिखाए गए थे। उन दोनों अफराद को वहीं ठहराकर आप उनके घर जाते हैं और जब तलाशी ली जाती है तो एक सुरंग नजर आती है कि जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर की तरफ जा रही थी। उस सुरंग में दाखिल होकर नूरुद्दीन जंगी पहचान लेते हैं कि यह सुरंग रोज़ा रसूल की बेहुरमती के लिए खोदी गई है। नूरुद्दीन जंगी जलाल में आकर उन दोनों से सवाल करते हैं, बताओ तुम्हारा क्या मकसद था।
اس پر وہ دونوں صلیبی راہب اپنی اصلیت ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اصل میں عیسائی ہیں اور ہمارے بادشاہ نے ہم دونوں کو اس ذمہ داری کے ساتھ بھیجا تھا کہ حضور کے روضہ انور تک سرنگ کھود کر جسد پاک صلیبیوں کے پاس پہنچا دیا جائے۔ اس ناپاک جسارت کا سن کر ہی سلطان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ آپ جلال میں آتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ان دونوں صلیبیوں کو ذبح کر کے ان دونوں کی لاشوں کو آگ میں جلانے کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ روضہ انور کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی جائے کہ زمین سے پانی نکل آئے اور اس خندق کو سیسے اور لوہے سے بھر دیا جائے تاکہ قیامت تک آئندہ کوئی ایسی ناپاک جسارت نہ کر سکے۔ وہ خندق اور اس میں بھرا ہوا وہ سیسا آج تک مسجد نبوی شریف میں روضہ پاک کے گرد موجود ہے اور 1000 سال گزرنے کے باوجود اس جلیل القدر انسان کے عشق رسول اور اس کی دینی غیرت کی گواہی ہے۔ ساتھ ہی سلطان نے روضہ پاک کے قریب ایک چبوترا بنوا کر وہاں پر مستقل سپاہیوں کا پیرا کھڑا کر دیا۔ صدیوں تک اس چبوترے پر سپاہی روضہ رسول کی حفاظت کے لیے پیرا دیتے رہے۔ آج کے دور میں وہ سپاہی تو وہاں نہیں ہیں، لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حجرے کے پاس بنا ہوا وہ چبوترا آج بھی قائم ہے اور مسجد نبوی میں حاضری دینے والے مسلمان اس پر نماز پڑھتے ہیں۔ اس واقعہ کے بعد طویل عرصے تک نور الدین زنگی مدینے کی گلیوں میں روتے پھرتے اور اپنی خوش نصیبی پر ناز کرتے کہ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا سے اس خدمت کے لیے ان کو منتخب کیا۔ یہ نور الدین زنگی کی غیر معمولی روحانی قوت، حضور سے عشق اور ان کی درویشی کی اتنی بڑی دلیل ہے کہ جس کی مثال تاریخ اسلام میں نہیں ملتی۔ اللہ کی یہ تلوار کہ جس پر حضور کی خاص نگاہ تھی، جب بے نیام ہوئی تو اگلے 20 سال صلیبیوں کے خلاف برسر پیکار رہی اور مسلمان امت و ملت کی آبرو کا دفاع کرتی رہی۔ ناظرین، مصر پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے بیت المقدس پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بیت المقدس کی مسجد عمر میں رکھنے کے لیے انہوں نے اعلیٰ درجے کا ممبر تیار کروایا۔ ان کی خواہش تھی کہ فتح بیت المقدس کے بعد وہ اس ممبر کو اپنے ہاتھوں سے رکھیں گے، لیکن اللہ رب العزت کو یہ منظور نہ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی حملے کی تیاریاں ہی کر رہے تھے کہ ان کو حشیشین نے زہر دے دیا، جس سے ان کے گلے میں سوزش پیدا ہو گئی جو کہ ان کی موت کا باعث بنی۔ 15 مئی سن 1174 عیسوی کو سلطان نور الدین زنگی کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے وقت نور الدین زنگی کی عمر 58 سال تھی۔ نور الدین زنگی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر صلیبی جنگیں جاری رہیں۔ سلطان نور الدین زنگی بہادری میں اپنے باپ کی طرح تھے۔ ایک مرتبہ جنگ میں ان کو دشمنوں کی صف میں بار بار گھستے دیکھ کر ان کے ایک مصائب قطب الدین نے کہا، اے ہمارے بادشاہ، آپ اپنے آپ کو امتحان میں نہ ڈالیے۔ اگر آپ مارے گئے تو دشمن اس ملک کو فتح کر لیں گے اور مسلمانوں کی حالت تباہ ہو جائے گی۔ نور الدین زنگی نے یہ بات سنی تو ان پر بہت ناراض ہوئے اور کہا، قطب الدین، زبان کو روکو، تم اللہ کے حضور گستاخی کر رہے ہو۔ مجھ سے پہلے اس دین اور ملک کا محافظ اللہ کے سوا کون تھا؟ نور الدین زنگی نے شریعت کی خود پابندی کی اور اپنے ساتھیوں کو بھی پابند بنایا۔ انہیں دیکھ کر دوسروں نے تقلید کی، جس کی وجہ سے عوام میں اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا اور لوگ خلاف شرع کاموں سے دور رہنے لگے۔ نور الدین زنگی صرف ایک فاتح نہیں تھے، بلکہ ایک شفیق حکمران اور علم پرور بادشاہ تھے۔ انہوں نے سلطنت میں مدرسوں اور ہسپتالوں کا جال بچھا دیا۔ ان کے انصاف کے قصے دور دور تک مشہور تھے۔ وہ بڑی ذاتی زندگی گزارتے تھے، بیت المال کا روپیہ کبھی ذاتی خرچ میں نہیں لایا۔ مال غنیمت سے انہوں نے چند دکانیں خرید لی تھیں جن کے کرائے سے وہ اپنا خرچ پورا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے لیے بڑے بڑے محل تعمیر نہیں کیے، بلکہ بیت المال کا روپیہ مدرسوں، شفا خانوں اور مسافر خانوں کے قائم کرنے اور رفاع عامہ کے دیگر کاموں میں صرف کیا۔ دمشق میں انہوں نے ایک شاندار شفا خانہ قائم کیا تھا جس کی دنیا میں مثال نہ تھی۔ اس میں مریضوں کو دوا بھی مفت دی جاتی تھی اور کھانے اور رہنے کا خرچ بھی حکومت کی طرف سے ادا کیا جاتا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے تمام ناجائز ٹیکس موقوف کر دیے تھے۔
وہ مظلوموں کی شکایت خود سنتے اور اس کی تفتیش کرتے۔ سلطان نور الدین زنگی کی ان خوبیوں اور کارناموں کی وجہ سے اس زمانے کے ایک مورخ ابن اسیر نے لکھا ہے، میں نے اسلامی عہد کے حکمرانوں سے لے کر اس وقت تک کے تمام بادشاہوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، لیکن خلفائے راشدین اور حضرت عمر بن عبد العزیز کے سوا نور الدین زنگی سے زیادہ بہتر فرما روا میری نظر سے نہیں گزرا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔